नाज़रीन आदाब। आज के प्रोग्राम रूबरू में हम मुलाकात करेंगे शाहनवाज कुरैशी साहब से। शाहनवाज कुरैशी जो इंफॉर्मेशन में डिप्टी डायरेक्टर रहे और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी भी रहे। आप खाका निगार भी हैं, तनकीद निगार भी हैं। आपने नसरी शायरी में बाकायदा एक मजमुआ भी मुरतब किया है, एक मज़ामीन का मजमुआ भी आया है। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। शाहनवाज कुरैशी साहब, आपका आवाज़नामा के प्रोग्राम रूबरू में बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। शुक्रिया। सबसे पहले शाहनवाज भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूँकि आपने कई असनाफ में तबा आजमाई की है, आपने खाके भी लिखे हैं, मज़ामीन भी लिखे हैं, तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं और आपके मज़ामीन में ख़ास किस्म का हिस्से मज़ाहब भी होती है, तो आपने लिखने का आगाज़ कब हुआ आपके लिखने का? ऐसा है हारून रशीद साहब कि मुझे एक ज़माने तालिब इल्मी में ये कीड़े रेंगने लगे थे लिखने के। तो मुझे याद है कि सन 62 में जब मैं हाई स्कूल का तालिब इल्म था जी, तो उस ज़माने की जो फिल्में आ रही थी तो उन फिल्मों में इश्क का जो की वबा उन फिल्मों के ज़रिए जो फैल रही थी मुल्क में, उस पर एक मुरासला मैंने लिखा था। अच्छा। शमा रिसाला निकलता था जी। तो उसमें वो मुरासला छप गया था और ये सन 62 की बात है जब मैं 8वें का तालिब इल्म था। तो वो मुरासले की कटिंग मेरे पास आज तक मौजूद है, रखी होगी। और उसके बाद फिर जब मैं हाई स्कूल कर लिया मैंने और इंटर में पहुंचा तो मैंने एक मजमून शिया कॉलेज की मैगजीन के लिए लिखा था। तो वो मैगजीन में वो मजमून छपा और उस मजमून को पढ़कर शहनशाह मिर्ज़ा और मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम मुतवज्जे हुए। ये किस सन की बात होगी? ये बात है 64-65 की। तो उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ। और अच्छा, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उस ज़माने में मैं बहुत ही नीचे के क्लासेस में था, तब से अदबी और इस तरह के जलसों में शरीक होने का बहुत शौक था। तो उस जिस ज़माने में मैं आपके मज़ामीन में उर्दू थी क्या? हाँ, उर्दू मेरे साथ हमेशा रही। उर्दू और अंग्रेज़ी दो हमेशा। तो उस ज़माने में ऐसा हुआ कि एक जलसा हुआ था शिया कॉलेज में, मैं शायद 8वें या 7वें का तालिब इल्म था। तो एहतिशाम साहब आए थे उसमें, प्रोफेसर एहतिशाम जी। तो उन्होंने वहाँ पर इनफरादी और इज्तिमाई तालीम और उसके मकासद पर तकरीर की थी। और उस तकरीर के मुझे बहुत से जुमले अभी तक जहन में आए माशाअल्लाह। तो मुझे हैरत होती। अच्छा, एहतिशाम साहब बोलते बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छी तकरीर करते थे और मुताला तो खैर उनका बहुत था। वो आप जानते हैं कि वो तरक्की पसंद नक्काद थे। उनकी बहुत सी चीज़ों से बाद में चल के इख्तिलाफ भी हुआ और इख्तिलाफ भी बहुत से लोगों को है और उसका इजहार भी करते हैं। तो वो मुझे उसका बहुत शौक था। फिर जब मैं इंटर में पहुंचा तो मैंने 2 अफसाने लिखे। वो दोनों रूमानी किस्म के अफसाने थे। तो वो मैं लेके गया था, माहनामा किताब निकालते थे हाबिज सुहेल साहब। तो उनके पास लेके गया और उनसे मैंने कहा कि ये एक कहानी में उनके पास लेके गया। तो उन्होंने मुझे बहुत सी नसीहतें की हस्बे आदत। हाँ, उन्होंने कहा कि देखिए ये अफसाना में छाप तो दो, छप जाएगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप अभी अफसाने को समझिए, उसका फन समझिए, ये समझिए कि अफसाने की फजा कैसे बनती है। और फिर उन्होंने बहुत से नाम बताए, मगरबी अफसाना निगारों के भी, हिंदुस्तानी उर्दू के अफसाना निगारों के भी, कि इन्हें पढ़िए और आप कोई भी अफसाना लिखिए तो उसे भूल जाइए, रख दीजिए और उसको 2-3 महीने बाद फिर उठाइए तो आपको खुद उसमें कमियां और खामियां नजर आ जाएंगी। तो खैर उनकी बहुत सी बातें सही भी थी, लेकिन मेरे वो दोनों जो इब्तिदाई अफसाने थे कलकत्ते के रोजनामा आज़ाद हिंद के संडे मैगजीन में छप गए। ये कब किस सन की बात है? ये 66 या 67 की बात है। 66-67 से शाहनवाज भाई आपने लिखना शुरू किया और पहले अफसाना लिखा आपने, और फिर आप सहाफत की तरफ कैसे मुड़ोगे? ये शौक कैसे पैदा हो गया? हुआ ऐसा कि सन 71 में यहाँ जदीद शाहरा अखबार निकलता था वीकली,
اور اس اخبار کو نکالا تھا ہیموتی نندن بھوگنا جی نے. اچھا ان کا ہاں وہ یو پی کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری تھے اس وقت. تو وہ پہلے ہندی کا اخبار نکلتا تھا نیا بھارت ویکلی, انہوں نے جدید شاہراہ کے نام سے اردو کا ویکلی بھی نکالا. تو اس کے ایڈیٹر ضیاء عظیم آبادی ہوا. تو لکھنؤ سے اس وقت اردو کے روزنامہ کوئی تھا, قومی آواز تھا؟ قومی آواز تھا, بس صرف قومی آواز. تو جدید شاہراہ میں معلوم ہوا کہ ایک جگہ خالی ہے. تو اس وقت آغا زیدی صاحب بھی کانگریس کمیٹی میں تھے اور وہ اس کے چیف ایڈیٹر تھے جدید شاہراہ کے. تو وہاں میرا ٹیسٹ لیا گیا, ترجمہ کرایا گیا ہندی سے اردو میں, اس میں ہم پاس ہو گئے. تو انہوں نے مجھے وہاں جدید شاہراہ میں اپائنٹمنٹ میرا کرا دیا. اور اس وقت آپ کو حیرت ہوگی, میری تنخواہ, یہ بات ہے سن 71 کی, فروری سن 71 کی تنخواہ میری مقرر ہوئی تھی 100 روپے مہینہ. ماشاءاللہ. اور وہ 100 روپیہ اس وقت بہت ہوتا تھا, ہم اتنا خرچ نہیں کر پاتے تھے, بچتا تھا. تو میں وہاں پر 15 اگست سن 77 تک اس اخبار میں رہا. اچھا 7 سال تقریباً. 7 سال. اور جب ضیاء عظیم آبادی وہاں سے چلے گئے یا ان کو کسی وجہ سے شاید ہٹا دیا گیا تھا, تو سن 75 اپریل میں اس کا ایڈیٹر ہو گیا. اچھا جدید شاہراہ کے جدید شاہراہ. ہاں اچھا, آپ کو حیرت ہوگی سن کے, بہت سے لوگوں کو بھی حیرت ہوگی کہ اس زمانے میں اردو کا ایک ویکلی جو یو پی کانگریس کمیٹی کا ترجمان تھا 5000 چھپتا تھا ویکلی. 5000. وہ اس کی لیڈرشپ کتنی تھی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ انہوں نے لازمی کر دیا تھا کانگریس کمیٹی نے کہ کانگریس کے جو ایکٹیو ممبر ہوں گے وہ اس کے خریدار ضرور بنیں گے, اور کم سے کم 2-3 خریدار بنائیں گے. تو اس کا سرکولیشن 5000 ہو گیا تھا. تو حیرت ہوتی. اچھا پھر وہیں سے اسی اخبار کے تجربے کی بنیاد پر سن 77 میں میرا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں انفارمیشن آفیسر اردو کی پوسٹ پر تقرر ہو گیا, سلیکشن ہوا پبلک سروس کمیشن. ہاں تو 17 اگست 1977 کو میں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا, اور وہاں بہت سے کام سونپے گئے. اس میں نیا دور کا جو ایڈیٹوریل اسٹاف تھا اس میں بھی مجھے شامل کر لیا گیا, حالانکہ اس وقت میرا نیا دور میں نام نہیں جاتا تھا. تو اس طرح سے میری صحافت کا آغاز ہوا جدید شاہراہ سے. جدید شاہراہ کے آپ ایڈیٹر مقرر ہوئے جیسے بتایا, اس کے بعد اسی تجربے کی بنا پر آپ انفارمیشن آفیسر مقرر ہوئے اردو کے. شاہنواز بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں یہ ہم نے سنا ہے آپ کے دوستوں سے, خود بھی کہیں سے, کہ آپ نے شاعری بھی کی ہے اور نثر تو آپ لکھتے ہی ہیں. تو شاعری اور نثر میں فطری رجحان آپ کا کس طرف ہے؟ فطری رجحان تو میرا, میں یہ بتا دوں, شروعات تو میں نے افسانے سے کی, لیکن اس زمانے میں جدیدیت کا عروج تھا. اچھا. شب خون ہم لوگ پابندی سے پڑھتے تھے, کتاب ماہنامہ کتاب بھی پڑھتے تھے. تو اسی سے تحریک ملی. جدیدیت کی جو رجحان تھا, جس کو بعد میں ان لوگوں نے پوری طرح تحریک بنانے کی بھی کوشش کی, حالانکہ وہ تحریک کی شکل میں نہیں شروع ہوئی تھی, لیکن ان لوگوں نے اس کو, شب خون والوں نے خاص طور سے تحریک کی شکل دے دی. تو اس سے ہاں تقریباً بن گئی تھی, اس سے بہت لوگ متاثر ہوئے. تو اس طرح کی شاعری کا آغاز ہم اسی سے متاثر ہو کے میں نے کیا. میں نے پہلی نثری نظم سن 67 میں کہی تھی, اس کے بعد برابر نثری نظمیں کہتے رہے. اب اتنی ہے میرے پاس کہ ہم, حالانکہ ہم سلیکشن کریں گے وہ مجموعہ نثری نظموں کا, اس سال امید ہے کہ آ جائے گا, تو سلیکشن کریں گے اور اس کو لے آئیں گے. آپ کا ایک مجموعہ مضامین شخصیات اور ادبیات اور شخصیات آ چکا ہے. اب نثری نظم کا مجموعہ بھی آپ کا آنے والا ہے انشاءاللہ. تو آپ نے, آپ کی صحافتی زندگی شروع ہی سے ہے, اور آج بھی آپ ایک صحافی کی حیثیت سے, معتبر صحافی کی حیثیت سے, سینئر صحافی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ صحافت میں آپ کن شخصیات سے متاثر ہوئے, کن صحافتی شخصیات سے؟ ایسا ہے ہارون صاحب کہ قومی آواز سے میں بہت متاثر ہوا. قومی آواز میں ایسے لوگ تھے, اور میرا ان لوگوں سے رابطہ بھی رہتا تھا برابر, تو ان لوگوں سے بہت متاثر. اور قومی آواز ہم زمانہ طالب علمی سے, جب ہم ہائی اسکول میں تھے تب سے پابندی سے پڑھتے تھے. حیات اللہ انصاری صاحب کی اداریے خاص طور سے, اور آپ کو حیات اللہ انصاری صاحب کے ایک اداریے کا ہم آپ کو, میرے ذہن میں جملے بھی محفوظ ہیں. حیات اللہ صاحب مصر گئے تھے ایک بار,
تو اس پہ انہوں نے واپسی میں ایک ایڈیٹوریل لکھا. حالانکہ قسط وار ایڈیٹوریل پہلے نہیں لکھے جاتے تھے, لیکن اس کی شروعات حیات اللہ صاحب نے یہ بھی سہرا ان کے سر تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ وہاں جو اخوان المسلمون ایک تنظیم تھی, اس کے جو سربراہ تھے سید قطب, ان سے ملے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی جو تنظیم ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ساری دنیا میں حکومت الہیہ قائم کرنا. اچھا. تو انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ حکومت الہیہ قائم کریں گے تو یہ بتائیے اس کا معاشی ڈھانچہ کیا ہوگا, اکنامک اسٹرکچر کیا ہوگا. تو حیات اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھانے میں کہ معاشی ڈھانچہ ہوتا کیا ہے مجھے آدھا گھنٹہ لگا تھا, اور جب وہ سمجھے تو کہیں گے اس کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا. یہ تو دلچسپ. آپ نے ابھی بتایا کہ جب آپ نے شاعری شروع کی, جس قسم شاعری آپ کرتے ہیں اس کی تحریک آپ کو شبخون اور جدیدیت کے عروج سے ملی. تو آپ نے ظاہر سی بات ہے آپ نے جب آپ کا شعور بالغ ہوا, ادبی شعور بالغ ہوا, تو آپ نے جدیدیت کا فروغ دیکھا. اس سے پہلے ترقی پسند تحریک تھی اور آج بھی کہیں نہ کہیں ہے, تو اب تو آپ پوری طرح سے بالغ ہو چکے ہیں. تو آپ یہ بتائیں ترقی پسند تحریک کے بارے میں جو کچھ آپ نے پڑھا, سمجھا, پرکھا, اور جدیدیت کو تو آپ نے خود برتا بھی ہے, تو اب اس میں آپ خود کو کہاں پاتے ہیں اور یہ دو تحریکوں کا کیا دیکھیے ہوا. ترقی پسند تحریک سے بھی اردو ادب کو فائدہ بہرحال پہنچا, ایسا نہیں کہ اس سے, حالانکہ اس سے نقصان بھی پہنچا. وہ نقصانات کس طرح کے ہیں؟ نقصانات اس طرح کے, ڈائریکٹ ایکسپریشن, اپنی بات کو براہ راست کہہ دینا, اور فن کو ملحوظ نہ رکھنا, سپاٹ پن, شعریت کی کمی اور نعرے بازی, اسٹیٹمنٹ, یہ تو سب شاعری کے نقصانات ہیں. اور افسانے میں بھی ایسا ہوا, افسانے بھی ہوا. خواجہ احمد عباس نے جو افسانے لکھے اس میں بھی ڈائریکٹ ایکسپریشن ہے, اور ان پر تو یہ بھی الزام لگتا ہے کہ انہوں نے جو افسانے لکھے وہ صحافتی انداز کے افسانے ہیں, صحافتی. حالانکہ یہ ایک تکنیکی بحث ہے. اور تو جدیدیت میں کیا تھا, جدیدیت کیوں وجود میں آئی, آپ مختصر بتائیں. میرا خیال ہے کہ جدیدیت دیکھیے صرف اردو میں تو ہے نہیں, وہ پوری دنیا میں چلی, اس کی لہر, اور یورپ سے ہی آئی. تو یہاں اس کے سب سے بڑے علمبردار کے طور پر شمس الرحمن فاروقی ہوئے, اور انہوں نے اس کو بہت فروغ دیا. اور فاروقی صاحب اگر اس یہ جدیدیت ہے کیا؟ جدیدیت یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا فاروقی صاحب کا کہ دیکھیے ترقی پسندوں نے یہ زور دیا کہ غریبوں, دلتوں اور مظلوم عوام کے لیے لکھیے, ان کے مسائل کے حل کرانے کے لیے لکھیے, اور جو سماج ہمارا موضوعات کے لیے پابند کرنے کی کوشش کی, ہمارا جو موجودہ سماج ہے اس کو بدلنے کے لیے لکھیے. تو یہ بات دیکھیے ہم فاروقی صاحب نے یہ غلط فہمیاں دور کرائیں. انہوں نے اپنے مضامین میں لکھا کہ صرف کوئی شعر اس لیے بڑا شعر نہیں ہو سکتا کہ وہ مزدور اور کسان کے حالات پر لکھا گیا ہے, جب تک اس میں فنی تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھا گیا ہو اور شعریت کا التزام نہ ہو. سپاٹ پن سے بڑی شاعری سامنے نہیں آتی, چاہے وہ نثر ہو یا نظم ہو, سپاٹ پن سے اس میں کوئی اس عظمت کا مرتبہ اس کو نہیں ملتا. انہوں نے بہت سپاٹ, حالانکہ اچھی شاعری بھی کی, فیض نے اچھی شاعری کی, مجروح نے اچھی شاعری کی. حالانکہ مجروح نے ایک زمانے میں ایسا شعر بھی کہا کہ میری نگاہ میں عرض ماسکو مجروح, وہ سرزمین کے ستارے جسے سلام کریں. تو حالانکہ وہ اس سے پھر گئے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا کہنا. وہ مجروح نے بہت اچھی غزلیں کہیں, فیض نے کہیں, خود ساحر نے کہیں, ساحر لدھیانوی نے, اور اس طرح کے بہت, غلام ربانی طابہ, معین حسن جذبی, وامق جونپوری, بہت سے شعراء. آپ پھر نیا دور کے, جس میں آپ بتایا کہ نیا دور کے ایڈیٹوریل سے آپ کو باقاعدہ وابستہ کر لیا گیا تھا, لیکن آپ کا نام نہیں جاتا تھا. حالانکہ اس دور سے جو بھی گزرتا ہے اس کو تکلیف بہت ہوتی ہے, لیکن پھر آپ اسی رسالے کے ایڈیٹر بھی ہوئے. وہ بہت بعد میں ایڈیٹر ہوئے. جب آپ ایڈیٹر ہو گئے وہاں کے, تب ادب کا کیا ماحول تھا؟ ادب میں یہ تحریکوں اور رجحانوں کا کیا, اس میں کس طرح کی تخلیقات کو آپ ترجیح دیتے تھے اس میں وغیرہ؟ اس میں میں اپنے طور پر ایک خیال رکھتا تھا
کہ سپاٹ شاعری کو اور سپاٹ جو تخلیقات آتی ہیں چاہے وہ افسانہ ہو یا اور بھی کوئی چیز ہو سپاٹ پن سے بچائیں نیا دور. ہاں اور ظاہر ہے کہ نعرے بازی والی چیزیں تو نئے دور میں چھپ نہیں سکتی تھی. کچھ حدود تھیں, اس کی کچھ پالیسی تھی اور وہ بھائی بنیادی طور پر تو ایک سرکاری رسالہ تھا, اس لیے اس میں اس طرح کی چیزوں کو تو چھاپنے میں بڑی احتیاط برتنا پڑتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ جو چاہیں چھاپ دیں. مگر میں اس میں بہت ہی اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت اہم اور اچھے قلمکاروں کا اور بڑے قلمکاروں کا تعاون حاصل رہا. خاص طور سے لکھنؤ میں عابد سہیل, نیر مسعود اور چودھری سبط محمد نقوی, ان لوگوں نے میری بڑی سرپرستی کی. اور منظر سلیم صاحب کے انتقال کے بعد میں نے منظر سلیم پر ایک گوشہ نکالا نیا دور میں, تو اس کے لیے سرور صاحب کو فون کیا, عالم سرور صاحب, انہوں نے مضمون بھیج دیا منظر سلیم پہ. لیکن اس میں ایک پیراگراف ایسا تھا جو ہم نیا دور میں کسی وجہ سے نہیں چھاپ سکتے تھے. پھر ہم نے سرور صاحب کو فون کر کے کہا کہ اس میں ایک پیراگراف ایسا ہے کہ اس کو نیا دور کی پالیسی کے خلاف ہے, ہم نہیں چھاپ سکتے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو نکال دیں. کہ نکال دو, کوئی بات نہیں. یہ بڑا پن. اچھا میں نے 2 نمبر بھی نکالے, 2-3 نمبر نکالے. نہیں ویسے تو جب امیر احمد صدیقی ایڈیٹر تھے, جب وہ ایڈیٹر ہوئے تو میں جوائنٹ ایڈیٹر ہو گیا تھا, تو اس زمانے میں بڑے اچھے نمبر نکلے. فراق نمبر خاص طور سے 2 جلدوں میں, منشی نول کشور نمبر, بہادر شاہ ظفر نمبر, اطفال نمبر, بہت سے نمبر نکلے. اور جب میں نے جوائن کیا تھا تو مولانا عبد الماجد دریابادی بھی نکلا, مولانا عبد الماجد دریابادی پہ نیا دور کا ایک نمبر نکلا تھا. اور میں نے اپنے ادارت میں ڈاکٹر امبیڈکر پر ایک نمبر شائع کیا, اور اس کے بعد قومی ہم آہنگی نمبر. ڈاکٹر امبیڈکر کا ایک ادبی رسالے سے کیا تعلق ہے؟ نہیں وہ کہا گیا تھا سرکاری طور پر, کچھ امبیڈکر کے سلسلے میں کچھ خصوصی پروگرام ہو رہے تھے تو کہا گیا, تو وہ ان پر نمبر 1 نکالا. وہ زیادہ صفات کا نہیں تھا. اچھا میرا یہ خیال تھا کہ بہت ضخیم کر دینے سے نمبر کی کوئی اس کے معیار میں اضافہ نہیں ہوتا, مختصر ہو, بہت لیکن جامع ہو اور معیاری مضامین ہو. تو میں نے اس کی کوشش کی, اس میں قومی ہم آہنگی نمبر, قومی ہم آہنگی نمبر نکالا. اس میں کس قسم کے مضامین تھے؟ قومی ہم آہنگی پر تخلیقات بھی. ہاں تو افسانے بھی میں نے اس پہ چھاپے, نظمیں بھی چھاپی, اور مولانا علی میاں کی تقریر چھاپی. حالانکہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ ترقی پسند تحریک کو نقصان اسی سے پہنچا. نہیں مگر اس میں آپ اگر قومی ہم آہنگی نمبر میرے پاس ایک کاپی ہے, میں دوں گا, آپ دیکھیے گا. اس میں اس سپاٹ پن سے میں نے بچایا. اس میں وہ تھے نہیں بشمبر ناتھ پانڈے, ان کا ایک خطبہ تھا فخر الدین علی احمد کمیٹی میں دیا تھا یہ قومی یکجہتی پر, وہ پورا خطبہ میں نے نیا دور میں چھاپا. تو اس کے بعد کیفی عالمی نمبر نکالا. 3 نمبر میں نے اپنی ادارت میں نکالے. 3 نمبر نکالے. 3 نمبر. کتنے سال آپ ایڈیٹر رہے وہاں؟ ہم نے جوائن کیا سن 77 میں. وہ خورشید صاحب اس وقت ایڈیٹر تھے, خورشید صاحب ایڈیٹر تھے اور امیر احمد صدیقی جوائنٹ ایڈیٹر تھے. جب خورشید صاحب ریٹائر ہوئے تو امیر احمد صدیقی ایڈیٹر ہو گئے, تب میں جوائنٹ ایڈیٹر ہوا. تو یعنی 77 میں نے جوائن کیا تھا, 79 میں جوائنٹ ایڈیٹر. تب سے آخر تک نہیں, پھر بیچ میں ہم ڈپوٹیشن پہ اردو اکیڈمی چلے گئے. بیچ میں آپ اردو اکیڈمی مارچ 6 مارچ 95 کو میں نے اردو اکیڈمی میں آپ نے کیا کیا؟ اردو اکیڈمی میں جس کو یاد کیا جائے, اردو اکیڈمی میں ہم نے دیکھیے سیکریٹری کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سیکریٹری وہاں خود کوئی فیصلے نہیں لے سکتا ہے. اچھا. ہاں سیکریٹری کی دائرے اختیار میں نہیں, اس میں نہیں فیصلے لینا. تو سیکریٹری کا کیا کام ہے؟ سیکریٹری کا کام ہے ایگزیکٹو کمیٹی جو فیصلہ کرے اس کو عملی شکل دینا. وہ انہوں نے کہا کہ مشاورہ کرنا ہے, فیصلہ ہوا, اب اس سیکریٹری مشاورہ کرائے گا. فیصلوں کا نفاذ جو ہے وہ نفاذ کرے گا. اب تو اب کا کیا, لیکن اگر کوئی مان لیجیے اگر کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے
नहीं तो एकेडमी के दस्तूर के नहीं तहत तो ना आता हो। हाँ, अब जैसे जब मैं उर्दू अकेडमी का सेक्रेटरी था तो उस वक्त महमूद इलाही साहब थे जी जी। चेयरमैन, और महमूद हसन साहब वाइस चेयरमैन थे। तो महमूद इलाही साहब बड़े मोहतात रहते थे। तो अब क्योंकि मैं नया नया गया था सेक्रेटरी होके, तो वो सेक्रेटरी जितनी भी कमेटियां होती हैं, सब कमेटियां और एग्जीक्यूटिव और जनरल काउंसिल सबका मेंबर होता है बार होता सेक्रेटरी। हाँ, सेक्रेटरी खुद भी मेंबर उसका होता है। तो वो लेकिन महमूद इलाही साहब सेक्रेटरी को अवार्ड कमेटी की मीटिंगों में नहीं बुलाते। नहीं बुलाते। अच्छा, हम नए नए गए थे तो ये बात उस वक्त तक हम समझते थे शायद ऐसे ही होता होगा। तो वो बहुत ही राज में रखते थे कि अवार्ड किसको किसको दिया जा रहा है और क्या क्या फैसला किया गया, पहले से वो उसकी खबर किसी को ना होने पाए। वो सेक्रेटरी से भी छुपाते थे। अच्छा। लेकिन बाद में फिर ऐसा नहीं हुआ, वो राजदारी खत्म हो गई। वो राजदारी खत्म हुई, क्योंकि वो एक तरह से गलत भी था, क्योंकि सेक्रेटरी तो खुद भी मेंबर होता है हर कमेटी का, उसका तो वो बार होदा ये हक है कि वो हर कमेटी की मीटिंग में शरीक हो। अच्छा, खैर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की कारगुजारी कल क्या थी, आज क्या है, इस पर हम आपसे इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू इसी मौजू पर कभी करने के लिए हाजिर होंगे। आप इंफॉर्मेशन से सुबकदोश होने के बाद जब आपकी मुद्दत कार वहाँ पूरी हो गई सरकारी तौर पर, उसके बाद फिर आप फिर अखबार से वाबस्ता हुए, यानी सहाफ़ती ज़िंदगी में फिर आए तो आप किन किन अखबार से वाबस्ता रहे? नहीं, ऐसा है कि मैंने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लिया था। अच्छा। हाँ, करीब 5 साल पहले। तो खुद ही ले? हाँ, खुद ले लिया था मैंने। 2003 में 30 जून को रिटायरमेंट ले लिया था। बाद वजूहात थी ज़ाती किस्म की, तो अपना आखिरी प्रमोशन भी ले लिया था डिप्टी डायरेक्टर पर। तो उसके बाद कुछ हालात की वजह से मैंने रिटायरमेंट ले लिया, और रिटायरमेंट लेने के बाद फिर मैं सबसे पहले मैं सहाफत से वाबस्ता हुआ। हाँ, हमको बुलाया ताहिर अब्बास, वो अमान अब्बास के बड़े भाई, उन्होंने मुझे बुलाया और सिर्फ एक काम सौंपा मुझे, इदारिया लिखना। तो मैंने कई साल उस वक्त वाबस्ता रहा उससे, इदारिया लिखा। फिर उसी ज़माने में मेरा एक तकर्रुर वहाँ हो गया स्टेट इलेक्शन कमीशन में। अच्छा। उर्दू एडवाइज़र की हैसियत, जो रियासती इलेक्शन कमीशन है, उसमें 6 महीने में वहाँ रहा। और उसके बाद फिर मैं कुछ दिनों इन दिनों से भी वाबस्ता रहा, उसमें भी इदारिया लिखा। फिर अवधनामा जब अमीनाबाद में उसका दफ्तर था, तो मैं उससे भी वाबस्ता रहा। ये अवधनामा के लिए इंकशाफ है कि आप अवधनामा से भी वाबस्ता रहा? हाँ, 10 महीने रहा मैं। 10 महीने। और जब उनका दफ्तर वहाँ चला गया नरही, तो हमने कहा इतनी दूर हम नहीं जा पाएंगे, मुश्किल होगी, तो हम फिर उससे अलग हो गए। तो हालांकि मुझे अच्छा खला, क्योंकि वक़ार साहब का जो नेचर और मिजाज था वो मुझे बहुत पसंद था और अब भी पसंद है। अच्छा, उसके बाद फिर हम कुछ अलील रहे, कुछ मेरे ऑपरेशन 2 हुए। उसके बाद फिर मैं मई में 2008 में फिर सहाफ़त में आ गया। फिर सहाफ़त में लगातार रहा 10-12 साल। हाँ, अब नहीं, अब मैंने पिछले साल 7 जुलाई से छोड़ दिया था सहाफ़त। अब कहाँ से कोई अब किसी अखबार? बिल्कुल छोड़ दिया। बिल्कुल। अब ये है कि उर्दू का एक काम मिला हुआ है, उसके जो 2 रिसाले निकलते हैं, खबरनामा और अकादमी, उनके इदारिये लिखते हैं। अच्छा, फिर वो ज़ाती प्रोजेक्ट क्या है आपका लिखने पढ़ने का? किसी कोई खास? उसमें हमको एक खास, हमारी जो अब खास दिलचस्पी है, ये पहले से थी, ये इसको मैंने महसूस बाद में किया। अच्छा। तंज़ मिज़ाह की तरफ। तो आपके मज़ामीन में उसके आसार मिलते हैं? जदीद शायरा में जब हम थे, जो वीकली अखबार था, उसमें हम तंज़िया मिज़ाहिया कॉलम भी लिखते थे। हाँ, इसी अपने ही नाम से? हाँ, शीन ख़ाफ के नाम से। हाँ, और उसका उन्वान था कॉलम का, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरिया निकला। हाँ, तो वो आपके पास महफूज होंगे सब? हाँ, कुछ हैं और बाकी सब में दीमक लग गई। तो आप जिस ज़माने में ये जब आप यूँ कहिए कि आप जब पूरी तरह से अदबी और शऊर आपका बालिग हो गया, उस वक्त लखनऊ में जो नशिस्तें होती थी, लखनऊ में जो शोरा थे, जो उदबा थे,
اس وقت کا لکھنؤ آپ نے دیکھا ہے، بلکہ آپ ان میں شریک رہے ہیں، کئی ان میں سے آپ کے دوست آج بھی ہیں، اور ایک موجودہ لکھنؤ ہے جس میں آپ جی رہے ہیں، حالانکہ آپ کی شرکت اب ان نشستوں میں بہت کم ہوتی ہے، تو اس لکھنؤ میں اور آج کے لکھنؤ میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. اس وقت ایسا تھا کہ لکھنؤ میں بہت اہم لوگ بھی موجود تھے، اور کئی ایسی تنظیمیں تھیں جو بڑی معیاری نشستیں کرتی تھیں. جیسے احمد ابراہیم علوی صاحب کی ایک انجمن تھی، انجمن، ہاں اس کا نام میں بھول رہا ہوں، تو ان کی نشستیں بھی بہت اچھی ہوتی تھیں. اور بزم ادب نوازاں تھی، ادب نوازا تو نام سنا. ہاں اس کی نشستیں بہت اچھی ہوا کرتی تھیں، اور بہت اہم نشستیں ہوئیں، بہت اہم موضوعات پہ مذاکرے ہوئے، مباحثے ہوئے. بزم ادب نوازاں نے تو ایک بار ایک مباحثہ رکھا تھا اس پر کہ شاعری شعوری عمل ہے یا اضطراری. اچھا، تو کیا فیصلہ ہوا اس میں؟ مختلف لوگوں نے زیادہ کیا ابھر کے آیا؟ نہیں، یہ نہیں تھا شاعری، ہاں یہ بھی تھا ایک. تو اس میں اب یہ یاد نہیں مجھے کہ بہت پہلے کی بات ہے. آپ اس میں شریک تھے یا شریک تھے اس مذاکرے میں شریک تھے؟ تو آپ کا کیا خیال تھا یا کیا خیال ہے آج؟ ہم نے تو یہی کہا تھا کہ شاعری بنیادی طور پر اضطراری عمل ہے. تو پھر یہ جو طرحی نشستیں آج ہوتی ہیں، ہاں تو وہ اس میں تو سپاٹ پن آئے گا ہی، زبردستی شعر کہے جاتے ہیں. جب تک اندر سے آپ کو تحریک نہ ملے، کوئی عرض نہ ہو، تو تب تک آپ اچھا شعر نہیں کہہ سکتے. صرف کہیں پہ پڑھنے کے لیے اور کہیں سنانے کے لیے کچھ شعر کہنا یا کچھ لکھنا یا سیمینار میں پڑھنے کے لیے کچھ مقالہ لکھنا، تو وہ تو زبردستی کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ اس لیے سیمیناروں میں بھی وہی حال ہے کہ اب مقالہ نہیں لکھا جاتا ہے، مضمون نہیں لکھا جاتا ہے، مضمون سازی کی جاتی ہے. یہ ہوتا. اچھا، اس زمانے میں ہم لوگ کچھ لکھتے تھے، اور وہ یہ نہیں سوچ کے لکھتے تھے کہ ہمیں کہیں پڑھنا یا کہیں سنانا، لیکن یہ دل چاہتا تھا کہ لکھا جائے اور کہیں سنایا جائے. تو اس طرح کی نشستیں تھیں، اور ان میں ہم لوگ شریک ہوتے تھے، وہاں سناتے تھے. اچھا، ایک چیز یہ بزم ادب نوازاں، اس سے پہلے انجمن ترقی پسند مصنفین، سب سے پہلے انہوں نے یہ روایت شروع کی کہ جو چیز وہاں پڑھی جائے، افسانہ یا مضمون یا کوئی شعری تخلیق، اس پر اظہار رائے بھی ہو، بحث ہو اسی وقت. تو بزم ادب نوازاں میں بھی یہی ہوتا تھا، بحث ہوتی تھی. بہت سے لوگوں کو بحث بری بھی لگتی تھی، اور لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب سیمینار بھی، حالانکہ اطہر نبی نے بہت سے ایسے سیمینار کرائے جو بڑے اہم تھے، اور ان میں بڑی اختلافی بحثیں ہوئیں. جیسے مثال کے طور پر مجاز پہ ایک سیمینار کرایا تھا اطہر نبی نے، اس میں شمس الرحمن فاروقی بھی شریک ہوئے تھے، سردار جعفری بھی تھے. تو اس میں شمس الرحمن فاروقی نے کھل کر یہ کہا کہ مجاز اور ساحر جیسے شاعر ہمارا آئیڈیل نہ تھے، نہ ہو سکتے ہیں. ہاں، تو سردار جعفری کھڑے ہو گئے تو انہوں نے جواب، لیکن جواب بہت اچھا دیا تھا سردار جعفری نے. سردار جعفری نے کہا کہ آپ نے یہ تو بات کہہ دی، لیکن آپ نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ مجاز کی جو نظم ہے آوارہ، اس میں بہرحال ایک فورس ہے. تو یہ فورس آیا کہاں سے؟ تو بڑی اچھی بحث ہوئی تھی. ایک صاحب نے وہاں ایک مقالہ پڑھا جو پاکستان سے آئے تھے کہ مجاز کیٹ سے بڑا شاعر تھا. ہاں، آغا سہیل صاحب مرحوم. تو محمود ہاشمی دلی کے بڑے بیہڑ آدمی تھے، انہوں نے کہا، وہ بولنے کھڑے ہوئے، بحث ہوتی تھی کہ آپ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ عدم آگہی کا اعتماد ہی ایسے مقالے لکھوا سکتا ہے. عدم آگہی کا اعتماد ہی ایسے مقالے لکھوا سکتا ہے. آپ کیٹس کی 7 انگریزی نظموں کے عنوان ہی بتا دیں. بہت دلچسپ گفتگو ہے ہماری شاہ نواز قریشی صاحب نے. ہم اپنے، چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اس لیے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. جس زمانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں شاہ نواز بھائی، اس زمانے میں استاد محترم منیش اشفاق صاحب بتایا کرتے تھے کہ ایک کچھ حملہ آوران کر کے کچھ ایک تنظیم، ہاں، یہ کیا تھا، اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ شہنشاہ مرزا ہم لوگوں کے ایک دوست تھے، بہت سینئر تھے، یہ وکٹوریہ اسٹریٹ پہ یہی بازار میں رہتے تھے. ان کے یہاں ہم لوگ جمع ہوتے تھے. جمع تو روز ہوتے تھے. میں تھا، انیس اشفاق تھے، وقار ناصری تھے، قمر احسن، وقار ناصری ان کے بھائی مسرور جہاں کے، اور محمد مسعود اور مرزا محمد کاظم
اس طرح کے لوگ جمع ہوتے رہے. تو پھر ایک سلسلہ یہ شروع ہوا کہ جو کوئی کچھ لکھے تو وہ وہاں سنائے. اور تو پھر 15 دن بعد وہاں یہ اس طرح کی نشستیں ہونے لگیں. تو سناتے تھے ہم لوگ اور ایک دوسرے پہ کھل کے جم کے تنقید کرتے تھے. اس کے عیب اور اس میں کمیاں اور خامیاں اس کے منہ پہ گناتے تھے, اور اگر کوئی خوبی ہے تو اس کا بھی ذکر کرتے تھے, لیکن کوئی برا نہیں مانتے. تو اس میں حملہ آوران ادب نہیں, یہ ہم لوگوں نے نام نہیں رکھا تھا, کسی نے اس کا نام رکھ دیا تھا کہ ایک دوسرے پہ یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں, ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں. بس میں حملہ آوران ادب نہیں, حملہ آوران, حلقہ حملہ آورا, حملہ آورا کے نام سے جو تنظیم تھی, لیکن اس کی کوئی جو تنظیم تھی, لیکن ہم لوگوں نے چونکہ اس کا نام سنا ہے تو ہم لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ یہ ایسا ایک گٹ تھا کچھ اس وقت کے شرارتی لوگوں کا, جو بعد میں بہت ذہین بن کر اور بہت دانشور کی حیثیت سے بعد میں ابھرے. ان کی نوجوانی کا زمانہ تھا, تو ہم لوگوں نے یہ اندازہ تھا کہ یہ ایک ایسا گٹ تھا یا گروہ تھا جو کسی نشست میں جا کر جو کچھ ہوتا تھا وہاں شاعری اور نثر کے بارے میں, اس پر یہ لوگ کھل کر سوال کرتے تھے, اس لیے ان کو حملہ آوران کہا گیا. یہ تو ایسا نہیں ہے. نہیں, اصل نہیں, تو یہ نشست جیسے ہم آپ کو بتائیں, انیس اشفاق کا آپ کو ذکر کریں کہ اس وقت حملہ آورا کے حلقے سے وہ بھی ابھرے تھے. تو ڈاکٹر محمد حسن نے اردو اکیڈمی میں ایک سیمینار تھا اقبال پہ, اس میں انہوں نے ایک مضمون پڑھا تھا اقبال خوابوں کا مسیحا. تو انیس اشفاق بعد میں کھڑے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ مجھے آپ کے اس مضمون سے سخت مایوسی ہوئی. تو یہ حملہ آورانہ مزاج تھا. تو سبھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے, لیکن ہم ذرا محتاط رہ کے بولتے تھے. اگر ہم کو جیسے کسی پہ یہ کہنا ہے تو ہم یہ اس طرح سے کہتے تھے کہ بھئی آپ میرے سینئر ہیں, بزرگ ہیں, اور آپ سے میں نے سیکھا بھی ہے, آپ کو پڑھا بھی ہے, ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے, وہ آپ سے بس اپنی معلومات کے لیے چاہتا ہوں اس کی وضاحت کر. آخری سوال ذہن میں یہ آیا, بات ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی چلی تھی ابھی, تو آپ نے بتایا کہ ترقی پسند تحریک کے جو فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں اور اس کو سب نے تسلیم بھی کیا ہے, لیکن جو نقصانات اس سے ہوئے وہ ادب میں سپاٹ پر بہت آ گیا, اس سے لوگ اوبنے لگے, اور اسی کے رد عمل کے طور پر یا اسی کے روک تھام کے طور پر جدیدیت منظر عام پر آئی رجحان کی شکل میں, جس کو تحریک دینے کی کوشش کی. لیکن اب جدیدیت کو بھی اب نام کہیں بہت کم سنائی دیتا, اب ایک نیا نام سنائی دینے لگا کچھ دن سے, مابعد جدیدیت. اس کے لیے گوپی چند نارنگ کا نام سامنے ہے, حالانکہ اب موجودہ دور میں تو وہ بھی ختم ہوئی, لیکن یہ مابعد جدیدیت کیا تھا؟ ارے کچھ نہیں, وہ تو میری بھی آج تک نہیں سمجھ میں آئی مابعد جدیدیت ہے کیا. وہ اس میں جدیدیت کے حلقے میں جو لوگ شامل نہیں ہوئے یا ان کو وہاں ریکگنیشن نہیں ملا اور وہ لکھتے رہے, تو وہ اتنے انتہا پسند نہیں تھے. جیسے کہ جدید شاعری کی گئی بہت سی, جیسے وہ ہے نہیں, سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا, کھڑکی کے پردے کھینچ دیے رات ہو گئی, یا چائے کی پیالی میں ایک ٹیبلٹ کھولی, ایک کتاب بند کر دی, ایک کتاب کھولی, یا نومبر سے پہلے دسمبر گرا. تو اس طرح کی شاعری جن لوگوں نے نہیں کی, ذرا سنبھل کے کی اور ان کو ریکگنیشن نہیں ملا, تو ان لوگوں کو انہوں نے ایک حلقے نے مابعد جدیدیت, مرغے کی چونچ والی شاعری ہے یہ مابعد جدیدیت والی نہیں, جدیدیت والی, جدیدیت کے عروج میں. وہ جو ہم نے ابھی مصرے یا شعر سنا ہے وہ سب جدیدیت کے عروج کی. تو یہ سب کیا تھا؟ ہم نے ندا فاضلی سے پوچھا تھا کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے, سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا. کہ بھائی دیکھیے, میں بمبئی میں رہتا ہوں, بڑے شہر میں, فلیٹ میں رہتا ہوں, اور دیہات میں صبح کی آمد کا اعلان مرغ کرتا ہے. صبح ہو چکی ہے, دیہات میں مرغ نے اعلان کر دیا, ہم یہاں فلیٹ میں ہیں, ہم نے کھڑکی کے پردے کھینچ دیے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم سمجھ رہے رات ہے, رات ہو گئی. یہ ہم نے بتایا. ہم نے کہا لیکن یہ مفہوم وہاں پیدا نہیں ہوتا اس شعر سے, تو دور ہو جائے گا اس سے. تو یہ ہوتا نا کہ مزے کا خیر لگتا ہے. کہنے لگے ہاں ہو سکتا ہے, ہو ایسا ہی ہو. حالانکہ ندا فاضلی نے بہت اچھی شاعری بھی کی ہے, ایک اچھے شاعر تھے. جدیدیت میں جن لوگوں نے لکھا ہے, خود شمس الرحمان فاروقی ایک اچھے شاعر, تو بہت اچھے نہیں وہ ابھرے لیکن شاعر ہیں, لیکن ان کی نثر چاہے وہ تنقید ہو چاہے وہ تخلیقی نثر, ان کا ناول بہت مشہور ہے. لیکن جدیدیت کو نقصان کس چیز نے پہنچایا, یہ ختم کیوں ہو گیا؟ اسی طرح کی چائے کی پیالی میں ایک ٹیبلٹ گھولی. اس کی مخالفت نہیں کی ان کے بڑوں نے اس وقت؟ نہیں, کوئی کسی نے نہیں کی, کسی نے نہیں کی. اچھا, آج کے دور میں کیا ہے, کوئی رجحان ہے یا نہیں ہے؟ آج کے دور میں کوئی اس طرح کی جگڑ بندی یا نظریاتی وہ حصار نہیں ہے.
آج لوگ کھل کے اپنا جو کہنا چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں, لیکن اس معیار کی شاعری میں محسوس کرتا ہوں. کیا ادب کو کسی موضوع کے تحت یا کسی تحریک کے منشور کے تحت پابند کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے آپ. ہم نے ملاقات کی شاہنواز قریشی صاحب نے ادب پر گفتگو کی, صحافت پر گفتگو کی اور رجحانات پر گفتگو کی. انہوں نے آخر میں آخری سوال کے جواب میں کہا ترقی پسند تحریک کے جو نقصانات تھے ادب میں سپاٹپن, ادب سپاٹپن کا متحمل نہیں ہو سکتا, اس لیے اس کو نقصان پہنچا اور وہ اس کے رد عمل کے طور پر جدیدیت ابھری. لیکن جدیدیت میں بھی جب اس کا فروغ زیادہ ہو گیا تو کچھ ایسی شاعری اور کچھ ایسے جملے نثر میں آنے لگے جس سے قاری اس سے دور ہوا. پھر اس کے رد عمل کے طور پر جن لوگوں کو وہاں ریکگنیشن نہیں ملا تھا ان کا ایک حلقہ بن کر ابھرا جسے مابعد جدید کا نام دیا گیا. مابعد جدید ایک ایسا نام ہے جس پر سوال اٹھتا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں. اگر ماں کو استفہام مان لیں تو جدیدیت کے بعد کیا یہ سوال ہے, یا اس کو موصول مان لیں تو وہ ادب جو جدیدیت کے خاتمے کے بعد یا جدیدیت کے کمزور ہونے کے بعد لکھا گیا. شاہنواز صاحب کا یہ بھی کہنا ہے ادب کے بارے میں کہ ادب کو کسی تحریک کے منشور کے تحت پابند نہیں کیا جا سکتا, ایک تخلیق کار آزاد ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ شاہنواز بھائی, آپ کا اتنا وقت آپ نے ہم کو دیا. ادب نامہ میں آپ کا بہت بہت شکریہ.